एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम अंग्रेज़ का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इतनी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाते हैं सोशल मीडिया पर भी फ़िज़िकली कि मैं सिर्फ़ मदीना शरीफ़ से कराची के कुछ मसाइल के लिए चंद दिन के लिए आया और आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हूँ और कुछ मसाइल जो अधूरे छोड़ के आ गया था कराची शहर में, उस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम इस प्रोग्राम को लाते रहेंगे। जो भी पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के होंगे मेहमान और जो रुकावटें पैदा करते हैं, वो भी होंगे हमारे मेहमान और उन तमाम मसाइल को हम उजागर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अफ़गानियों का मुल्क बदर होना और अफ़गान बस्ती कराची शहर की खाली होना। जी, हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पे मौजूद हैं अहमद अली साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह खुश रखे। आप ठीक हैं? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एमपी साहब हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, आज से 2 दिन पहले हम मौजूद थे अफ़गान बस्ती में कादिर बख्श गोट के अंदर, तो आपसे जी। राब्ता नहीं हो सका था। तो ये क्या इश्यू है आपकी नज़र में जो मसाइल चल रहे हैं कि वहाँ पे अवाम का कहना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर सरपरस्ती सिंधी बोलने वाले मुसल्लह बरदार लोग कादिर बख्श गोट में भी घुस गए और अफ़गान बस्ती में भी कब्ज़े की कोशिश की, जिसके बाद वो हुकूमत की तरफ से एंटी एनक्रोचमेंट की पूरी मशीनरी की तरफ से कार्रवाई होती है और अफ़गान बस्ती के अंदर तो घर मस्मार कर दिए जाते हैं, मगर कादिर बख्श गोट जिसका अफ़गान बस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद वो शरपसंद अनासिर मुसल्लह अफ़राद यहाँ आ जाते हैं और उसकी सरपरस्ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप इलाके के हल्के के एमपी हैं, थोड़ा-सा बताएँगे कि असल हकीकत क्या है? बिल्कुल भाईजान, मैं खुद भी वहाँ पे 2 दफ़ा गया। वहाँ मीडिया भी थी, वो पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे हमारे अफ़गानी भाई हैं। तकरीबन वो 214 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर थे। लेकिन ये जो ज़मीन है ये एमडीए की मलकियत थी, जिसमें सेक्टर 91, 93 जो है वो बिलेटिंग उसकी हो चुकी है। और तकरीबन उसमें जितने भी मतलब वो अफ़गानी निकले, उसके बाद कुछ लोगों ने जो खुद वो लैंड ग्रेबर हैं, लैंड माफिया हैं, वो आए और वहाँ पे काबिज होने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। अभी तक तकरीबन जो 1200 घर है, उसको मस्मार कर दिया गया है। इसके साथ जो गोट वगैरह है वो लीगल गोट है, उसमें पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। इसके अलावा जो अफगान बस्ती है, उसमें जो लोग चले गए हैं, उनकी जगहों पे जो लोग कब्जा करना चाहते हैं उसको खाली करवा दिया गया है और उन घरों को मुस्मार कर दिया गया है। जी। अच्छा, बात ये है कि हमारे अहमद अली साहब कि ये जो कादिर बख्श कोर्ट का मसला है, इस हवाले से आपकी कोई बात हुई इलाका मकीन से या मुतल्लिका थाने से? कादिर बख्श गोड है, वो बिल्कुल मेरे हलके में है। वो हमारे वोटर है, सपोर्टर है। वोटर ना भी हो, अगर उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वो वहाँ के मकीन है। वो आबाद गोड है, इंशाल्लाह ताला उसको कोई मसला नहीं है। और जो ऐसे लोग आ गए थे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई मुसलसल तकरीबन आज 5वां दिन है कि मुसलसल चलती हुई आ रही है और कल भी इसके ऊपर ऑपरेशन होगा। जी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब वो घर मस्मार हो रहे थे, तो वीडियोज़ हमने भी देखी, हम लाइव भी वहाँ पर मौजूद थे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है झंडे भी लगे हुए नज़र आ रहे थे और जो जीएसएन का नारा लगा के, सिंधु देश का नारा लगा के लोग वहाँ आ रहे थे। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमांड ने कुछ इसकी तहकीकात की कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग मुलविस थे इसमें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी झंडे लगे हुए हैं वो गोट में लगे हुए हैं, वो लीगल लोग हैं।
اس سے آگے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ وہاں پہ قبضہ کرے گا. جھنڈے وہاں کے مقامی لوگوں نے لگائے ہیں جن سے جو جی سندھ والے ہیں یا دیگر قبضہ گروپ ہے ان سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور پورے اس معاملات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی قبضہ گروپ کے نہ ساتھ دے گی اور نہ ہے. اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اگر افغانی وہاں سے چلے گئے تو اس جگہ کے اوپر وہ ایم ڈی اے کی ملکیت ہے, وہاں پہ کوئی اور لوگ آ کے قابض ہو تو یہ تو غلط بات ہے اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. جی اچھا, ہمیں ہمارے جو سینئر بیورو چیف ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے, جناب زیگم بھائی نے, اور زیگم بھائی بڑی قریبی نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر کراچی شہر میں. آپ ایکسپرٹ ہیں, اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. جی زیگم بھائی, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں سر, یہ افغان بستی کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا, کیونکہ آپ فیلڈ میں موجود تھے, تھوڑا سا بتائیں, آنکھوں دیکھا. جی میں بالکل سن رہا تھا ابھی, جیسے علی احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے وہاں کے ایم سی ہیں یہ, کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے. ڈی آئی جی ویسٹ میں جب افغان مہاجرین کو واپس بھیجا گیا افغانستان تو یہ زمین خالی ہوئی. 200 سے زائد ایکڑ کے اوپر یہ رقبہ ہے تقریباً, جس کے اوپر یہ افغان بستی قائم کی گئی تھی. سب سے بڑا افغان کیمپ اسی جگہ گلشن معمار میں قائم کیا گیا تھا. اس کے اوپر ڈی آئی جی ویسٹ نے خط لکھا تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب کو, بعد جو ہے وہ کمشنر کراچی کو, اور جو ڈی سی ویسٹ ہے, ڈی سی ایسٹ ہے, کیونکہ کچھ علاقہ ڈی سی ویسٹ کے پاس آتا ہے اور کچھ علاقہ زیادہ حصہ جو ہے وہ ڈی سی ایسٹ کے پاس آتا ہے. تو عرفان بلوچ صاحب جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا ایڈیشنل آئی جی کو کہ جی زمین کے اوپر جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ قبضے کی کوشش کر رہے ہیں, تو فوری طور پہ ایک کمیٹی بنا کے اس میں ڈپٹی کمشنرز کو شامل کیا جائے, اور پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے اسسٹنس کرے گی. اور ایم ڈی اے کی یہ لینڈ ہے, اور ایم ڈی اے کے افسران اس کے اندر ساتھ شامل ہوں اس آپریشن میں. تو اس کے بعد اس آپریشن میں ایم ڈی اے, اینٹی انکروچمنٹ, اور اس کے علاوہ ڈی سی اور پولیس, ویسٹ کی پولیس اس آپریشن کو دیکھ رہی تھی. اور آج چوتھا روز تھا اس آپریشن کا, اور یہ پوری کاروائی جو ہے اس خط کے بعد سے شروع ہوئی ہے. اور جو مقامی افراد کی جانب سے جو ان خالی گھروں پہ کوشش کی گئی قبضے کی, اس کے خلاف بھی آپ دیکھیں کہ پولیس کو کافی جو مذمت کا سامنا رہا ہے لوگوں کی جانب سے. تو اس کے اندر کہیں بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا رول نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے, پیپلز پارٹی نے بولا ہو ایسا, جیسا کہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا. لیکن اس چیز کی نظر ضرور جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کو رکھنا پڑے گی, اور دیکھنا پڑے گا کہ جی اس طرح کی جو معاملات ہیں, صرف ایک یہی زمین نہیں, باقی بھی جو معاملات ہیں شہر کے اندر جہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, ناکلاس زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور وہ یہی گداب کی زمین ہے, یہی ٹیسر ٹاؤن کی ارد گرد کی زمین ہے. اور اس زمین کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین ہے یہ ایم ڈی اے کی زمین ہے, اور 1986 کے اندر یہ افغان کیمپ کہا گیا تھا, اور اس کے بعد ٹیسر ٹاؤن کے نام پہ یہ زمین تقریباً 218 ایکڑ زمین ہے جو ٹیسر ٹاؤن کے نام سے جو ہے وہ بیچی جا چکی ہے, بیلٹنگ ہو چکی ہے, اور یہ اب پرائیویٹ لینڈ اس کو تصور کیا جائے گا کیونکہ یہ بیلٹنگ ہوئی ہوئی ہے. جی جی جی, کیا کہیں گے علی احمد صاحب, یہ تو احمد علی صاحب, تو بات ہی کچھ اور نکلی, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ کوئی آپ کے نہیں پاس نہیں نہیں, پروف ہے لیٹر کا, یا کوئی میرے کس پاس طرح سے آپ نے بالکل پروف آپریشن شروع ہے. کروایا؟ جب یہ مہاجرین وہاں سے جب نکلے ہیں اس کے بعد جو لوگ قابض ہو رہے تھے, میں نے سی ایم صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے, اور باقاعدہ سندھ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. ڈی سی صاحب اینٹی انکروچمنٹ ہے, اور بالکل بھائی نے صحیح کہا کہ یہ ایم ڈی اے کی ملکیت ہے, بلیٹنگ اس میں ہو چکا ہے. جو لوگوں کے فائلے ہیں یہ 218 نہیں 214 ایکڑ زمین ہے, جو سیکٹر 91 اور 93 کا جو سیکٹر ہے وہ اسی جگہ پہ یہ افغان بستی بنی ہوئی تھی, اور سندھ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اس میں وہاں ڈی آئی جی صاحب, ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب اور ایس ایس پی صاحب روزانہ کی بنا پہ وہاں پہ جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, اور جو لینڈ گریبر ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ پوری جگہ ہم خالی کروا کے جو یہاں کے فائلیں جن کے پاس ہے
ان کو انشاءاللہ حوالہ کریں گے اور وہی لوگ اس پہ آباد ہوں گے جن کی ملکیت ہے. جی یعنی فائل ڈپلیکیٹ بنا لی گئی ہے؟ نہیں فائل نہیں، یہ ایم ڈی اے کی بلیٹنگ فائلیں ہیں. یہ باقاعدہ جس طریقے سے بھائی نے آپ کو کہا بالکل صحیح کہا، بلیٹنگ فائلیں ہیں. یہ لوگوں نے ایم ڈی اے سے قسطوں پہ لے چکے ہیں اور باقاعدہ وہ انہی لوگوں کو یہاں پہ آباد کیا جائے گا. فائلیں ابھی نہیں بنی ہے، فائلیں جو ہے پرانا شروع سے اس کا بلیٹنگ ہو چکا ہے. جو ایم ڈی اے کی فائلیں ہیں جن کو ایم ڈی اے نے جن کے اوپر بیچا ہے، جن کو دیا ہے، انہی کو انشاءاللہ یہ ملے گی. جی اچھا احمد علی صاحب میرے ساتھ اس وقت جوائن کرنے والے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں. مجھے تھوڑا سا ڈیٹ بتائیں گے کس ڈیٹ کو آپ نے خط لکھا تھا؟ یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے، جب سے یہ سوشل میڈیا پہ چلنے لگا کہ سوشل میڈیا پہ جب چلنے لگا کہ وہاں پہ کچھ لوگ آئیں اور یہاں پہ قابض ہو جائیں، یہ جگہ خالی ہے. باقاعدہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا پروگرام کے بعد. ابھی مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، تقریباً آپریشن سے ایک دن پہلے میں نے لیٹر لکھا تھا. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب کو بھی خط لکھا گیا تھا؟ بالکل ڈی آئی جی صاحب کو بھی. اب دیکھو اور لوگوں نے بھی لکھا ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کسی اور نے نہیں لکھا تھا یا ہم نہیں لکھا ہے. پورے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ بات چلی تو اس کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور ایکشن کے بعد پھر جو ہے تمام ادارے آئے، باقاعدہ رینجرز اور پولیس اینٹی انکروچمنٹ اور ایم ڈی اے کی ٹیمیں آئی اور باقاعدہ ڈی سی ویسٹ، یہ زمین جو آتی ہے تمام ڈی سی ویسٹ کے انڈر ہے. اسسٹنٹ کمشنر روزانہ کی بنیاد پہ مختار کار وہاں پہ جاتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے. آج ایک دن آپریشن نہیں ہوئی تھی، وہ کوئی شاید احتجاج وغیرہ تھا ٹی ایل پی کا، جس کی وجہ سے ایک دن صرف آپریشن نہیں ہوا تھا. اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ کل بھی آپریشن ہوگا جب تک لینڈ گریبروں سے یہ پوری زمین خالی نہیں کی جائے گی، جب تک یہ آپریشن چلتا رہے گا. اچھا یہ بتائیے گا احمد علی صاحب، بلکہ میں آؤں گا پہلے، ہمارے بیگم بھائی لائن پہ موجود ہیں. بیگم بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ ایڈوکیٹ وغیرہ کے نام بھی آ رہے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ ہم نے فوٹیجیز بھی بنائی تھی کہ ایڈوکیٹس کے نام لکھے ہوئے تھے اور کچھ سندھو دیش کے جھنڈے، کچھ پیپلز پارٹی کے جھنڈے، اور باقاعدہ جو لوگ آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں. تو یہ اچانک یہاں تو ایم پی اے صاحب نے تو رخ ہی بدل دیا بات کا. نہیں اس میں ایسا نہیں ہے فیض صاحب، جو یہ علی جان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی اس میں ایفرٹس ہیں، یقیناً پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے انتظامیہ کے ساتھ، اور ضلع انتظامیہ جو ڈی سیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو پولیس انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن ہے ان کا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ کون آیا اور انہوں نے اسپرے کیا اور کس نام سے کیا، یہ سارے انداز ہوتے ہیں جو لائٹ کے. لیکن جس طرح یہ علی صاحب ہمیں جو وہاں کے ایم پی یہ اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ساتھ کھڑے انتظامیہ کے، ضلع انتظامیہ کے، اور ون لائن ایجنڈا ہے اس ٹائم پوری کمیٹی کا. اس میں پولیس بھی شامل ہے، ایم ڈی اے بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی سی ہیں، اور یہ علاقے کے وہاں کے جو ہے ایم پی ہے. یہ سب اس بات پہ ہے کہ زمین کو واگزار کرایا جائے گا، اور واگزار کرانے کے بعد جو بیلیٹی جن کی فائل ہے یہاں پہ، جن بیلیٹی جن کو الاٹ ہوئی ہوئی ہیں زمینیں، ان کے ہینڈ اوور کی جائے گی. یہ بات سب سے اہم ہے کہ پوری سسٹم اس بات پہ جو ہے وہ متفق ہے، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو، پولیس ہو، ایم ڈی اے ہو، سب اس بات پہ کہ جی یہ لینڈ ہم پہلے دے چکے ہیں، یہ بیلٹ کی فائلیں ہیں لوگوں کے پاس، اور جو اس کے اصل حقدار ہے ان کو یہ فائل دی جائے گی. تو اس بات کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. اور بالکل جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن پچھلے 3 دن سے جاری تھا، آج کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ آپریشن نہیں ہوا. ابھی بھی احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کل آپریشن ہوگا، اور ہمارے پاس بھی یہ اطلاعات ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمین کے اوپر تقریباً 3000 کے قریب جو ہے وہ گھر بنائے گئے تھے، اور 16,000 کے قریب جو ہے نا وہ یہاں پہ افغان مہاجرین رہتے تھے، جس میں اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ تقریباً 350-400 کے قریب جو گھر ہیں ان کو ڈیمولش کر دیا گیا، جس میں دکانیں بھی ہیں چند، اور بڑے بڑے گھر تھے بنے ہوئے، ان کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، منہدم کر دیا گیا ہے. اور یہ آپریشن بالکل اسی طرح جاری رہے گا، اور یہ بالکل ون لائن ایجنڈا ہے. اس کے اندر جو وہاں کے ایم پی ہے یہ بھی اس میں شامل ہیں، وہاں کے ڈی آئی جی بھی اس بات پہ شامل ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی، اور دیگر جو انتظامیہ ضلع انتظامیہ وہ بھی اس بات کے اوپر ہے کہ بالکل یہ آپریشن
پائے تکمیل تک پہنچے گا اور یہ کمپلیٹ ہوگا، اور اغوان بستی جس جگہ پہ قائم کی گئی تھی، جو جہاں پہ کیمپ لگائے گئے تھے، اس جگہ کو واگزار کرا کے جو اصل جو اس کے حقدار ہیں، موبیلٹی ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا۔ جی بیگم بھائی، جس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ افسران کی طرف سے ڈی آئی جی کو خط لکھا گیا تھا اور فوری طور پہ صبح ہی یہ ایکشن ہوا، اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ ایکشن نہیں ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، جبکہ ہم نہیں، اس علاقے کے اس ایم این اے معاملے میں فاروق ستار صاحب سے بھی رابطے کی 4-5 دن سے کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ کچھ ہو پاتا؟ فہیم صاحب، میں تھوڑی سی اس میں تصحیح کروں آپ کی۔ یہ خط جو ہے وہ ڈی آئی جی نے لکھا ہے، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب ہے۔ انہوں نے جب ان کو اطلاعات موصول ہوئی مختلف ذرائع سے کہ جی ان زمینوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ افراد ہیں جو غیر مقامی ہیں اور وہ افغان مہاجرین کے جانے کے بعد اس پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی جانب سے فوری طور پہ ایک خط لکھا گیا تھا ایڈیشنل آئی جی کو، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ جیسے آپ کو علی احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی خط لکھا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ زیر گردش آئی کہ جی یہاں پہ کچھ غیر متعلقہ افراد قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا یہ اس وقت خیال ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فیلڈ پہ ہے، پچھلے 3 دن سے مسلسل وہاں پہ جا رہے تھے، انتظامیہ سے رابطے میں تھے، ڈی سی سے رابطے میں تھے، پولیس سے رابطے میں تھے، انفورسمنٹ سے رابطے میں تھے، تو ہم نے اس بات کو جو ہے وہ محسوس کیا ہے کہ اس وقت بالکل سب کا ون لائن ایجنڈا ہے کہ زمین کو خالی کرایا جائے گا، اور خالی کرانے کے بعد زیرو ٹالرنس ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو پالیسی ہے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ کسی بھی قسم کے عناصر کو یہاں پہ جو ہے وہ آباد نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جتنے بھی لینڈ گریپر ہیں، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا نعرہ لگاتے ہو، ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور یہاں پہ کسی کو بھی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تک کی صورتحال تو ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ ہاں، اب اطراف کی اگر بات کی جائے، اس جو زمین ہے، دیکھیے 200 ایکڑ کی صرف زمین نہیں ہے، یہ رقبہ کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا رقبہ ہے، جو اطراف میں اس اغوان کیمپ کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کئی گھوٹ جو آباد ہوئے، اور جو ابھی وہاں پہ جو سچویشن تھی، ہم جب 2 دن پہلے وہاں پہ گئے کور کرنے ان کے آپریشن کے دوسرے دن، تو ہم نے دیکھا کہ اطراف میں جو گھوٹ بنے ہوئے تھے، ان کی جو انٹری اور ایگزٹ کی جو گلیاں تھیں، وہاں پہ ان گھوٹوں کے جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ جھاڑیاں لگا کے یا مختلف طریقے سے بند کیا، اور انہوں نے میڈیا سے اس بات کی شکایت بھی کی کہ جی کچھ غیر متعلقہ افراد ان کے گھوٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شروع میں یہی اطلاع جو ہے وہ اس اغوان بستی کے حوالے سے آئی، جس کو ڈیمولش کیا گیا ہے، تقریباً 350-400 کے قریب جو ہے گھروں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ ان جگہوں پہ بھی کچھ جو ہے وہ چوکنگ کی گئی، کچھ لوگوں کے نام سے چوکنگ کی گئی، کچھ اداروں کے نام سے چوکنگ کی گئی، لیکن مکمل طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ شٹ اپ کال دی گئی، اور وہ کسی نے بھی کسی طرح کی چوکنگ کی گئی ہو، ان سب کو جو ہے وہ ریموو کر کے وہاں پہ جو ہے وہ جگہوں کو ڈیمولش کیا گیا ہے، اور بالکل جو ہے وہ اس ٹائم ایک واضح پیغام دے دی گئی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ایم ڈی اے کی زمین ہے، اور ایم ڈی اے کے حوالے کی جائے گی، اور ایم ڈی اے نے اس میں سے جو زمین بیلٹنگ میں دی ہوئی ہے وہ ان کے حوالے کی جائے گی، باقی زمین ایم ڈی اے کی ہے، ایم ڈی اے اس کے ساتھ جو بھی کرے وہ ایم ڈی اے کا معاملہ ہے۔ جی اچھا بیگم بھائی، ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ عوامی مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے کہ جب افغان بستی کے اندر آپریشن ہو سکتا ہے تو الاصف اسکوائر سمیت دیگر اس طرح کی جو کالونیز ہیں جہاں پہ افغان کچھ قانونی کچھ غیر قانونی، تقریباً ہی غیر قانونی، کیونکہ ان کی کوئی جگہیں تو یہاں تھی نہیں، تو کیا ترتیب ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے یا کہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کے کراچی میں ایک وقت تھا کہ کچھ نوگو ایریا ہوتے تھے، اس میں الاصف بھی ایک نوگو ایریا تھا کہ وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے، لیاری تھا، اس کے علاوہ کراچی کے کئی علاقے تھے، لیکن ہم مبارکباد کی مستحق ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہمارے ادارے، کہ اس وقت کراچی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایریا نوگو ایریا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جس کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی انلیگل کہیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو روزمرہ کی بنیاد پہ وہاں آپریشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں۔ اس وقت میں بالکل ہم فیلڈ جرنلسٹ ہیں، ہم روڈ پہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ پورے کراچی میں کوئی بھی کوئی ایسی بستی ہو، کوئی ایریا ایسا ہو جو نوگو ایریا ہو۔ جہاں پہ بھی کرمنل ایلیمنٹ کی اطلاع ملے گی ہمارے اداروں کو، وہ وہاں پہ بلا امتیاز کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ ہم کہیں کہ جی الاصف، تو اگر الاصف میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی، پہلے بھی آپریشن ہوئے، چند ماہ پہلے بھی وہاں پہ آپریشن ہوئے، اگر دوبارہ وہاں پہ کسی اس طرح کی ایلیمنٹ کی اطلاع ملے گی
تو یقیناً ہمارے ادارے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں تو خلاف بھی آپریشن ہوگا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ بیگم بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ احمد علی صاحب کے پاس. احمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوال میں نے ابھی کیا آپ کو جی اپریشیٹ کیا، جو اچھے کام ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم بالکل اپریشیٹ بھی کر رہے بالکل ہوتے ہیں. شکریہ، اب بہت یہ اچھی بات ہے. بتائیے گا، جی یہ جی سر. بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر قبضہ مافیا موجود ہے مختلف جگہوں پر. ابھی ہم نے ایک علاقہ وزٹ کیا ہمارے ایم کے ایم این اے صاحب کا، اقبال محسوس صاحب کا، وہاں پہ بھی کچھ چیزوں پہ قبضے تھے جو انہوں نے واگزار کرا لیے ہیں. تو آپ اپنے علاقے کے اندر مزید کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ٹائم کیا نیریٹو ہے کہ جتنے بھی قابض غیر قانونی لوگ ہیں، مافیا ہیں، اس کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان بستی سے اس وقت تقریباً 1200 گھر کو بالکل مسمار کر دیا گیا ہے اور اس کو کلیئر کر دیا جائے گا. باقی دیگر جو علاقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ لینڈ گریبر کا یا دہشت گرد کا ٹارگٹ کلر کا کوئی قوم خاندان نہیں ہوتا ہے. اگر وہ کسی بھی پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. جیسے اس سے پہلے بھی میرے بھائی نے کہا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے تھے کہ نو گو ایریا ہوتے تھے، جس طرح اب 90 کا علاقہ ہو گیا یا دیگر علاقے ہو گئے 90 ایم کے کے ایم نام کے سے ایریا سر میں. ایم پی اے صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایم کے ایم پی اے اعجاز صاحب لائن پر ہے. تو ہمارے جی بھائی ہے، السلام علیکم ہمارے وعلیکم بھائی ہے وہ السلام. بھی. لیکن جو اعجاز صاحب. علاقے ہوتے آپ یہ کہتے ہیں کہ نوگو ایریاز اور قبضہ مافیا پیپلز پارٹی ہے جو سندھو دیش کے نام پہ یا سندھ کے نام پہ یا جو بھی یہ کہتے ہیں کہ 90 نوگو ایریا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، علی بھائی تو میرے بہت محترم قابل احترام بھائی ہیں ہمارے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نو گو ایریا کی بات کرتے ہیں نا علی بھائی زیادتی کر جاتے ہیں. پھر نو گو ایریا میں پھر وہ بلاول ہاؤس بتا دیں، پورا کلفٹن والا پٹا بتا دیں، پورا جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کا لیاری پورا نو گو ایریا بنا ہوا تھا وہ بتا دیں. لیکن ٹاپک یہ نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ افغان بستیاں جس طریقے سے افغانی یہاں سے گئے ہیں افغانستان میں افغان بستیوں کو خالی کر کے، اور اس کے پس منظر پہ جس طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے، میں ان کی بات سن رہا تھا. یقیناً قبضہ مافیا کا یا پھر لینڈ گریبر کا یا پھر جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنے والوں کا کوئی زبان یا مسلک تو نہیں ہوتا، وہ کسی کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جس طریقے سے ببانگ دوحل جس طریقے سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ کون سی زبان بول رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ تو ثبوت موجود ہے نا پورے کا پورا کہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ افغانی یہاں سے افغانستان چلے گئے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کی جو ہے وہ آبا و اجداد کی زمین ہے، آپ آ کر قبضہ کر لیں. ویسے تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوں، لوگ اس طریقے سے جوک در جوک آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جیسے کسی کے باپ کا مال یہاں پہ جو ہے وہ مل گیا ہو ان کو. اور وہ کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں، کس انداز میں بات کر رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. میرے خیال سے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں بھیج دیتا ہوں، آپ چلا دیں تو شاید علی بھائی بھی دیکھ لیں گے کہ کون لوگ ہیں وہ. آپ ویڈیو ضرور بھیجیے گا. اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ میری آواز یہ آ بھائی رہی ہے جان کہ بات یہ پاکستان ہے پیپلز کہ پارٹی یہ اس کی اجاز سرپرستی کر رہی ہے افغان ایم بستی. پی اے میں نے اچھا، افغان آپ بستی نے میں جب پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نام نہیں ایکشن بولے لے تھے لیا آپ نے تو قریب میں جو آپ نے دیگر آبادیاں ہیں جہاں پہ افغانی نہیں ہیں وہاں پر بھی وہ قابضین آ رہے ہیں اور مسئلے کے دور پہ گھر خالی کروا رہے ہیں. یار دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے اس وقت. اب زور پکڑ گیا ہے کہ افغانی پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں اپنی جارحیت کی وجہ سے، اپنی بدماشی کی وجہ سے. جس طریقے سے انہوں نے ہمارے افغان بھائیوں نے افغانی مہمانوں نے جس انداز میں پاکستان کی مہمان نوازی کا جواب دیا ہے، اس کے بعد ان کا جانا یہاں سے بنتا تھا، جو پرزور اپیل تھی پاکستانیوں کی. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کراچی شہر کے اندر غریبوں کے زمینوں پر قبضہ کرنا اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنا کن کا شیوا ہے. میں یقیناً یہ پورے کراچی شہر کو پتا ہے کہ کس انداز میں قبضہ کیا جا رہا ہے، اور افغانیوں کے جانے کے بعد اور جو افغان بستیاں خالی ہوئی ہیں جس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ آ کر، یقیناً اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پشپناہی کر رہی ہے، کیونکہ لوگ کھڑے ہو کر وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور میں علی بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کلیئر کریں، جسٹیفائی کریں کہ یہ لوگ کون ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں. دو چیزیں ہیں نا، اگر تو وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کر رہی ہے یا پھر ان کو جواب ان کے لیے جو ہے احمد علی وہ صاحب کہہ رہے بتا ہیں کہ نہیں یہ تو رہی ہے. آپریشن ہی میں نے کروایا ہے خط لکھ کر ہمارے ایڈیشنل پیارے آئی جی بھائی کو. یہ سنیں آپ، اعجاز بھائی کا خالی میں نے آواز سنا، پہلے آپ نے اس کا تعارف نہیں کیا کہ اعجاز آئے ہیں. اچھا تو میں نے آواز سے ہی پہچان لیا، بہت مخلص انسان ہے، اچھے بھائی ہمارے. بات جی یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے تو سب سے بڑے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. وہ جو جی سندھ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ قوم پرست جو جماعت ہے وہ سب سے بڑی جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. احمد بھائی وہ سوال ہر یہ ہے، پروگرام احتجاج کا میں، وقت ہر ختم ہونے مسئلے لگا میں ہے. پیپلز سوال یہ پارٹی کے ہے خلاف کہ نکلتی ہے. جب کوئی بھی بات سیاسی تنظیم کراچی میں احتجاج کرتی ہے اس پہ پابندی ہے، سوائے سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے ویڈیوز فوٹیجز ہمارے پاس ابھی بھی چل رہی ہیں کہ نہیں، باقاعدہ سندھو دیش کا ایسا نعرہ کچھ لگانے نہیں ہے. والے پولیس پہ تشدد کر رہے پیپلز ہیں، پارٹی موبائل پہ ہمارا تشدد کر رہے ہیں. افغان بستی میں جو دیکھو کچھ ہوا، فائرنگ کا سلسلہ پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے، قابضین آ رہے ہیں، دیواروں پہ وال نہیں، چوکنگ ہو رہی ہے، ایسا مگر ایک ایسا کچھ نہیں ہے. ایک کوئی دیکھو شخص گرفتار نہیں ہوا. اس کی کیا جہاں پہ وجہ ہے؟ وہ اتنے زیادہ جہاں پہ حسب و رسو جہاں رکھنے پہ والے لوگ ہیں. جہاں پہ وال چیکنگ ہوئی اس کے اوپر جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور بہت بڑا آپریشن جا رہا ہے. جو لینڈ گریبر کوئی تھے ان کے گرفتاری خلاف عمل میں آئی کارروائی ہے اب ہو تک؟ رہی ہے. اور اب احمد علی اگر صاحب، وہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوں گے. لیکن اگر ہم جاتے ہیں تو قوم پرستی کے اوپر یا تعصب کے اوپر، تو سب سے جو ہے جو اس شہر کراچی میں سب سے بڑی قوم پرستی جو ایم کیو ایم نے کی، جو ہمارے دیکھیں اردو مختلف بولنے والے احمد ہمارے علی صاحب، پیارے پروگرام کا بھائی، وقت ہمارے ختم ہونے دوستوں لگا ہے. کو اکثر اپنے سیاسی قوموں کے جماعتیں ساتھ یہ لڑایا. کہتی ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں ہم تو سندھو دیش والے ہم اور تو پیپلز کبھی پارٹی والے. لین اب آپ ان لینڈ کو فیور بھی گریبر کرتے ہیں. ابھی تک وہ تو پاکستان کے جھنڈے بھی جلا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، پاکستان مخالف جو نعرے بھی لگا رہے ہیں. کوئی جو بھی گرفتاری عمل لوگ میں کیوں نہیں پاکستان آتی؟ مخالف میں ایم نعرے پی اے لگائیں گے، اعجاز الحق جھنڈے صاحب سے جلائیں بات گے، کرنا چاہوں گا. ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی ہوگی اور کارروائیاں ہو رہی ہے. سر ہلو بانی ایم کیو ایم کے خلاف، بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو کارروائی ہو گئی. کیا کہیں گے اعجاز الحق صاحب؟ جی میں ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا، اتنا شور ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی بات. کون بات کر رہا ہے، کس سے سوال کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے اعجاز صاحب. سوال یہ تھا کہ احتجاج ہوتے ہیں سندھو دیش والوں کے کراچی میں، تو وہ موبائل پہ بھی پولیس والوں پہ بھی تشدد کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ پاکستان مخالف، ریاست مخالف نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا قومی پرچم شہید کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. تو اکثر جماعتوں کا اور مخالفین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھو دیش والے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس کے اندر کوئی برا نہیں لگنا چاہیے، دو راہیں کی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بی ٹیم ہے وہ سندھو دیش والے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم نے یہاں دیکھا اسی کراچی شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایم کیو پاکستان کے کارکنان کو، اس کے ذمہ داران کو، اس کے ہمدردوں کو کس طریقے سے غائب کر دیا جاتا تھا. ان کے اوپر کیسز کے انبار لگا دیے جاتے تھے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے کب کیا، کیسے کیا. ان کے اوپر ناجائز کیسز بنا دیے جاتے تھے. ایک طرف تو یہ رویہ ہے سندھ حکومت کا، اور دوسری طرف رویہ یہ ہے کہ سندھو دیش کے حامی، سندھو دیش کے نعرے لگانے والے جی ایس سندھ کے کارکنان، جی ایس سندھ کے ذمہ داران کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں. پہلے تو وہ اندرون سندھ کے اندر گھومتے تھے، اب کراچی شہر کے اندر گھومتے ہیں اور پاکستان مخالف نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ ریاست کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، پولیس کی گاڑیوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، پولیس والوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور بھرپور شدت سے کیا جاتا ہے. اور وہاں پر سندھ حکومت کا رویہ ان کے ساتھ بالکل ماؤں والا ہوتا ہے اور خاموش پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نظر آتی ہے. کراچی شہر میں نہ کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، نہ ان
ان کے خلاف ریاستی قانون ایکشن میں آتا ہے. تو کیا یہ سراسر بالکل واضح بات نہیں ہے؟ کیا یہ واضح بات نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ ایک آنکھ میں سرما اور ایک آنکھ میں کاجل والا ہے؟ اب ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھو دیش کی مخالف ہے، اگر مخالف ہے تو آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ مخالف ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوتی؟ آج وہی لوگ ہیں. دیکھیں تھوڑے دیر کے لیے آپ یہ کہیں گے زبان کے بنیاد پر کہ ہر سندھی بولنے والا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن وہ جب افغان خالی بستیوں میں پہنچتا ہے وہاں پر پہنچ کے وہ پیپلز پارٹی کا ہی نعرہ لگاتا ہے اور ایک طرف سے سندھو دیش کا بھی نعرہ لگاتا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ان عمل سے نہیں ہے، ان جرائم پیشہ لوگوں سے نہیں ہے، ان قبضہ گروپوں سے نہیں ہے، ان لینڈ گریبر سے نہیں ہے، تو کیوں کر ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوتا؟ علی بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت محترم ہے میرے لیے. علی بھائی مجھے بتا دیں کتنے قوم پرست لوگوں کے اوپر سندھ حکومت نے ابھی تک ایف آئی آر درج کی ہے؟ علی بھائی بتا دیں کہ کتنے سندھی قوم پرست لینڈ گریبر کے اوپر جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو کورٹ تک پہنچایا گیا، ان کے اوپر کون کون سے دفعات لگے؟ کوئی ایک ایف آئی آر نکال کے مجھے دے دیں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے اور آپ کو بھی تسلی ہو جائے. اجاز بھائی ایک نہیں، میں آپ کو سینکڑوں ایف آئی آر کا بتا سکتا ہوں. اگر یہ پارٹی کا نعرہ لگاتے یا سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے اگر وہ لینڈ گریبروں کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی تو آج ان کے اوپر آپریشن نہیں ہوتا. اس سے پہلے آپ کے پورے شہر کراچی میں جتنا چائنا کٹنگ ہوا، کس دور میں ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. لیکن یہاں جیسے وہ لوگ آئے، افغان بستی جو خالی ہوئی، افغانی بھائی جو ہمارے گئے، ان کی جگہوں کے اوپر جب انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو نکالا گیا، وہاں ان کے اوپر آپریشن، اور یہ آپریشن مسلسل چل رہا ہے. یہ ایم ڈی اے کی زمین ہے اور لوگوں کو الاٹ ہوئی ہے، بلیٹنگ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جن کو بلیٹنگ میں جن کے فائلیں ہیں انہی کو ملے گی. میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے ہم نے ان کے اوپر میرے ایکشن لیا. محترم بھائی، آپ اگر چائنا کٹنگ کی بات کریں گے تو پھر یہاں پر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا کہنے کے لیے کہ غریبوں کے زمینوں کے اوپر کس انداز میں آج قبضے ہو رہے ہیں، ایس ٹی زمینوں کے اوپر کون قبضے کر رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن میرا حلقہ انتخاب ہے، اورنگی ٹاؤن کے اندر کون لوگ سرکاری زمینوں کے اندر آپ کے تمام بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، آپ کے تمام میں کیا کہوں، حکومت آپ کی موجود ہے، جس طریقے سے سرکاری زمینوں کے اوپر سن لیں علی بھائی، ایک منٹ سن لیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی افغان بستیوں میں سندھی قوم پرست بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوال اتنا کر رہا ہوں کیا ان کا جرم ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا سکے؟ کیا ان کا جرم ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایگزامپل بنا سکے؟ 1200 گھر خالی کرا دیے گئے، ان کو مسمار بھی کر دیا گیا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور جہاں آپ کا حلقہ ہے اورنگی ٹوم، دیکھو اس میں جو ہے الطاف نگر بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پورے حلقہ اورنگی ٹون میں کسی بھی غریب کے پلاٹ کے اوپر اگر قبضہ ہوا ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا. جس نے قبضہ کیے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگا، اور جو غریب کا پلاٹ ہے ان کو انشاءاللہ ہم ان کو دلائیں گے. آپ میرے ساتھ ہو گے، آپ وہاں کے ایم پی ہو، میرے لیے بہت قابل عزت ہو. چلو کچھ آئندہ بات ہے، امید تو یہ اچھی کی ہے. بالکل حاضر ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی انشاءاللہ جو بولتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور پیپلز پارٹی کرے گی انشاءاللہ. اچھا، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمیں اورنگی ٹاؤن اور اس سے متصل علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی ہمیں ملتے ہیں پورے کراچی شہر کے، یہی حالات ہیں. تو مجھے ایک سوال ہے، اعجاز الحق صاحب سے ماشاءاللہ بڑا دبنگ بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ. یہ آخری سوال ہے کہ پروگرام ختم ہو چکا ہے، بس اچھی لگی آپ دونوں کی محبت بھری گفتگو کہ محبت کے رنگ میں آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپریشن جو اس وقت ہو رہے ہیں، جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، کچھ آواز اس طرح کی آ رہی ہے کہ ایم این اے فنڈ جو ملے ہیں حکومت وقت کی طرف سے ایم کے ایم پاکستان کو، اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اسی طرح یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ اوپر سے کچھ خلائی مخلوق کے پریشر ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. مختصر سا کمنٹ دے دیں اعجاز صاحب، اور احمد علی صاحب سے بات کر کے میں اختتام کی طرف جاؤں گا. 30 سیکنڈ ہے آپ لوگوں کے پاس.
सियासी इख्तलाफ जो है ना कभी भी हमारी दुश्मनी नहीं, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है। इत्तेफाक में होता ही है कि हम उसको दुश्मनी समझते हैं। देखें, मसला ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगा इख्तलाफ सही। मैं आपको बताऊं, औरंगी टाउन के अंदर इस वक्त जो है वो आप अफगान बस्तियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने SDCA के थ्रू, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के थ्रू सरकारी जमीनों के ऊपर पेट्रोल पंप बना दिए हैं, मुख्तलिफ टावर बना दिए हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है ना ये, और कौन कर रही है? आप अगर चाहेंगे कि मैं दंदना वो उनके खिलाफ जो है वो पुराने अंदाज में बात करने लग जाऊं तो भाई माजरत के साथ सियासी इख्तलाफ है हमारा और शिद्दत का इख्तलाफ है, लेकिन इसको ये दुश्मनी नहीं है। खुदारा इस बात को समझे, आप इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो कराची शहर के अंदर काम नहीं कर रही है, जो तबाही मची हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मची हुई है। और यहाँ पर तो कल्चर ये बन गया है ना, ये खुद कुछ करते हैं ना करने दे रहे हैं, ये माहौल बन गया है। एक तरफ से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज का निजाम नाकाम हो चुका है और अपनी नाकामी में बजाय शर्मिंदा होने के MNA फंड जो वफात से आया है उसके ऊपर भी काम नहीं करने दे रहे हैं। असल टॉपिक तो ये है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, इसके ऊपर ग्रीन बात लाइन होनी बस चाहिए। से भी काम बंद कर दिया गया, टाइम अच्छा खत्म हो गया प्रोग्राम का भाई, और हम इस वक्त लाइव न्यूज की तरफ जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फाहिम। सजेशंस, शिकायत जरूर किया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।